खिदमत में हाजिर हूँ। आज 25 मुहर्रम अल हराम है, 24 अगस्त है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो तारीखें हैं, जो कुछ मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के कारवान के ऊपर, उसरा आले मोहम्मद पे हुए, जिन मनातिक़ से गुज़ारा गया, जो कुछ हालात है तारीख के साथ, तो आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज चूँकि शहादत का दिन है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अस्सलाम का आज रोज़ शहादत है, तो आज का प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पर आपकी अज़ीम-ओ-शान शख्सियत के गिर्द रहेगा। आपकी शख्सियत को मुख्तलिफ़ जहतों के साथ मौज़ूए सुख़न बनाया जाएगा और इस मौज़ू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमानान गिरामी इस वक़्त ऑनलाइन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब पाकिस्तान इस्लामाबाद से। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद अली नक़ी काज़मी साहब पंजाब से। अपने दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं, इमाम का पुरसा पेश करते हैं और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी-सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। क़िबला रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगा। तारुफ़ इमाम सज्जाद मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के सामने पेश फरमाएँ ख़ुसूसियत के साथ। चूँकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने नौजवानों को लेकर अपने साथ चलें, तो जो कुछ तारीख़ में कलमबंद किया, जो कुछ आपकी शख्सियत के बारे में, क्योंकि आपने एक ऐसे वक़्त में इमामत का आगाज़ किया जो कि कुछ ही देर के बाद सैयद शुहदा की शहादत रूनुमा हुई, उसके बाद शाम गनीमा से आपकी इमामत का आगाज़ होता है बहुत ही सख्त शराइत के साथ। तो मैं चाहूँगा कि इस अज़ीम-ओ-शान शख्सियत का तारुफ़ पेश किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, जो आपने तारुफ की बात की, तो आज मैं ये चाहता हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन का तारुफ जो है वो फ़कत अपनी कुतुब से ना हो, बल्कि बेहतर ये है कि चूंकि वो एक आलमी शख्सियत है, अहले सुन्नत के मनाबे से उनका तारुफ किया जाए, ताकि हमें जो भी इस वक्त देख रहा है, जो आपके प्रोग्राम को देख रहा है, उसको ये समझ में आए कि हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो किसी एक शिया के इमाम का ही फकत हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, बल्कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के सैयद और सरदार हैं। अब आप इस चीज से देख लीजिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के इस चीज से मैं इब्तिदा करना चाहता हूँ कि रिवायात जो नकल की हैं वो सहाह सित्ता में 6 की 6 किताबों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिजी, सुनन दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा और दीगर सह सित्ता से हटके दीगर कुतुब अहादीस में भी अहले सुन्नत ने इनसे अहादीस नकल की हैं, जो कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से नकल की। यानी ये तो बात तय हो गई ना कि ये उनके लिए भी ऑथेंटिक उसी तरीके से हैं कि जिस तरह शियों के लिए तो बहरहाल हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है, तो अहले सुन्नत में भी उनकी बहुत बुलंद मुकाम महफूज है अपनी जगह पर। अब इसी तरह से आप देख लीजिए कि ज़हाबी जो है मिसाल के तौर पर, जो कि अहले सुन्नत के इमाम ज़हाबी बहुत बड़े इल्म रिजाल और हदीस के आलिम माने जाते हैं, उनके जुबान से हम तारुफ सुनते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जो उन्होंने तारुफ लिखा है वो क्या है। फरमाते हैं कि ज़हाबी जो है इनका नाम अली इब्न हुसैन है, दर हकीकत इमाम हुसैन के बेटे और अली मुर्तजा के पोते। कुनियत जो इनकी है वो अबुल हसन भी है, अबुल हुसैन भी है, अबू मोहम्मद भी है, अबू अब्दुल्ला भी है। और फिर आप अलकाबात पर आते हैं तो अलकाबात में फरमाते हैं कि ज़ैनुल आबिदीन, सज्जाद, हाशिमी, अलवी, मदनी, अरशी, अली अकबर और अली असगर भी। अब इधर रुकिए कि जो इन्होंने अलकाबात जो फरमाए, ज़ैनुल आबिदीन और सैयद साजिदीन का सज्जाद वाला लक़ब जो है,
یہ لقب کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ذہبی کہہ رہے ہیں. صحیح. زین العابدین ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں کہ روز قیامت جب محشر برپا ہوگا، تمام انبیاء علیہ السلام روایت میں ہے کہ تشریف فرما ہوں گے، تو اس وقت ایک منادی ندا دے گا اور وہ کہے گا کہ این این زین العابدین، کہاں ہیں زین العابدین، کہاں ہیں عبادت گزاروں کی زینت، کہاں ہے؟ تو تمام انبیاء دائیں بائیں دیکھیں گے. ان کے ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولی العزم انبیاء میں سے کہ جو اتنی لمبی طولانی عمر پائی، اتنی لمبی طولانی زندگی گزاری عبادت الہی میں، تو وہ دائیں بائیں دیکھیں گے کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے وہ کون ہے جس کو یہ لقب دیا جا رہا ہے کہ تمام عابدین کی زینت ہے، اور وہ کہاں ہے؟ تو جب یہ تشریف لے کے آئیں گے امام زین العابدین، تو تمام انبیاء جب ان کے چہرے مبارک کی زیارت کریں گے تو سب یہ کہیں گے کہ واقعی ان کو حق حاصل ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ زین العابدین. یہ ایک لقب. جو امام ذہبی نے دوسرا لقب دیا سجاد. تو اب میں یہ عرض کروں سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ قرآن کی آیت مبارکہ اگر میں پڑھ دوں تو آپ کو اور سب کو سننے والوں پہ واجب ہو جائے گا. ترجمہ کہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ. یعنی وہ اعمال میں سے سب سے زیادہ مقرب جو عمل ہے اللہ کو وہ ہے جو سجدہ ہے، جو اللہ کے فوراً نزدیک کر دیتا ہے. ایک لحظہ کا سجدہ اور اللہ سے قریب ہو. قرآن ہے سجدہ وہ ساجد سجدہ کرنے والا پاک زمین کو ڈھونڈتا ہے کہ کہیں پاک زمین ملے تو وہ سجدہ کرے، اس کو کہتے ہیں ساجد. اور تمام ساجدوں کے سید و سالار سید الساجدین امام زین العابدین، اور ان کا لقب سجاد. سجاد کہتے ہیں اس کو کہ جن کی زمین مشتاق ہو کہ وہ آئیں اور مجھ پر سجدہ کریں. یہ ذہبی سے بات آگے لے کے چلتا ہوں. اور ایک اور لقب آپ کے ابن الخیرتین، یہ لقب ذہبی نے لکھا اور دیگر بھی لکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ فقط اہل سنت کی طرف سے بیان کروں، اپنی طرف سے آج کوشش کروں گا کہ نہ بیان ہو، تاکہ سب کو پتا چلے. آخر یہ بات عام ہونی چاہیے، لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ امت مسلمہ کی اتنی عظیم شخصیت ہے، آخر ہمارا ہی حق بنتا ہے کہ ان کا تذکرہ کریں. دوسرے کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر نہیں کرتے تو ان سے سوال کیا جائے کہ کیوں نہیں کرتے. ابن الخیرتین، خیرتین یعنی دو خیروں کے بیٹے. کیوں؟ اب یہ خود فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی، اللہ نے دو کو سب سے زیادہ عظمت دی، عربوں کے اندر قریش کو اور عجموں میں فارس کو. ان کے والد عرب تھے، والدہ فارس کی عجمی تھی، لہٰذا ابن الخیرتین. یہ دو جو سب سے زیادہ عظیم، یہ شجرہ ان کا ہے ہمارے امام سجاد کا، والدہ کی طرف سے ابن الخیرتین. اور اسی طرح سے ذہبی نے ان سے بہت ساری روایات نقل کی ہیں. اہل سنت میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ روایات نقل ہوتی رہی، اب میں صرف یہ تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس جن کو سب مانتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے مرحبا بالحبیب ابن حبیب. یہ جملہ ابن عباس سے نقل کیا کس نے؟ ذہبی نے بھی کیا، طبری نے بھی کیا. اہل سنت کے منابوں سے پڑھ رہا ہوں. اب میں جلدی پڑھتا جاؤں گا تاکہ پھر بعد میں ٹائم بھی تھوڑا ہے، یہ نہ پوچھے گا کہ شخصیات کون ہے، وہ پھر بعد میں جس نے پوچھنا پوچھ لیں. سعید بن مسیب وہ کہتے ہیں کہ ان سے افضل میں نے کوئی نہیں دیکھا. نافع بن جبیر کہتے ہیں کان علی ابن الحسین رجلا لہ فضل فی الدین. یہ علی ابن الحسین وہ ہیں کہ جن کو دین میں بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. اور جب ان سے مخاطب ہوئے تو کہنے لگے کہ انتا سید الناس و افضلہم، آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں، یا سید الساجدین یا زین العابدین. ان سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں وَأَفْضَلُهُمْ، اور سید السالار جن کے آپ ہیں ان سب سے افضل آپ ہیں. عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھا، جب شہادت ہوئی ہے مولا کی، تو شہادت کے بعد اس کی یہ جملے ہیں ذَهَبَ سِرَاجُ الدُّنْيَا، دنیا سے چراغ، دنیا کا چراغ ہدایت آج چلے گئے، ذَهَبَ چلے گئے. وَجَمَالُ الدُّنْيَا، دنیا کا حسن آج دنیا سے چلا گیا. وَزَيْنُ الْعَابِدِينَ، اور عبادت کرنے والوں کی زینت آج دنیا سے چلے گئے. مالک بن انس جو ان کا
4 خلیفوں میں سے ایک خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں 1000 رکعت دن و رات میں امام زین العابدین علیہ السلام پڑھتے تھے، حتیٰ کہ دنیا سے جاتے وقت تک ایک دن ایسا نہیں گیا کہ انہوں نے 1000 رکعت نہ پڑھی ہو۔ یہ مالک بن انس کا میں پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے فضائل نہیں، اپنے لوگوں کے فضائل نہیں بیان کر رہا، وہ مالک بن انس۔ اور پھر کہنے لگا ایک دفعہ جب وہ احرام باندھتے تھے اور تلبیہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، ایک دفعہ تلبیہ جب مولا فرماتے تھے، کہا سواری پر موجود تلبیہ کہا لرزہ طاری ہوا، اور یہ لبیک جو اللہ کو کہا اچانک ایک ایسی کیفیت مولا پر طاری ہوئی کہ وہ سواری سے زمین پر آ کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مالک بن انس۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ تعارف اگر مولا کو ہو جائے تو ان ہستیوں کا اگر ادھر سے تعارف ہو تو لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ فقط ہمارے نہیں ہیں، یہ تمہارے بھی ہیں، جس طرح ہم ان کو سروں پر بٹھا رہے ہیں آپ بھی ان کو سروں پر بٹھائیں، اور اگر نہیں بٹھا رہے تو کیوں نہیں بٹھا رہے؟ آخر فقط آپ کیوں پروگرام کر رہے ہیں، دوسرے کیوں نہیں کرتے؟ جناب سوال کیا جائے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ رضا حسین زہری صاحب نے پروگرام کا آغاز کیا، پروگرام گفتگو کا آغاز کیا، تعارف امام سید الساجدین علی بن حسین الامام زین العابدین علیہ السلام کا ایک مختصر ترین اور جامع ترین تعارف جو کہ کتب اہل سنت کے اندر معتبر ترین راویوں نے جن چیزوں کو نقل کیا ان کو ابھی خدمت میں پیش کیا۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، مولانا سید علی نقوی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، قبلہ آپ کی طرف پڑھیں گے۔ اگر علم و فضل کے اوپر بات کریں، امام کے علم کے اوپر، علم سید السجاد کے اوپر، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ قبلہ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نہایت ہی مشکور ہوں سب سے پہلے آپ مومنین کی خدمت میں، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں آج کے اس دن کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں خداوند کریم سب مومنین کا یہ پختہ اور یہ عزاداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نہایت ہی خوبصورت سوال کہ آپ نے جو کیا علم امام کے حوالے سے۔ علم امام ایک بہت ہی بہترین عطیہ ہے جو خداوند متعال کی جانب سے خاندان اہل بیت کو عطا کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا عظیم سرمایہ ہے کہ جس سے ہر کوئی غوطہ زن ہو کے اپنے اپنے مقصد کے مطابق اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق جو ہے وہ اسے فیضیاب اور کسیاب ہو سکتا ہے۔ علم امام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر امام نے جو اپنا ایک الہی فریضہ ادا کیا، اس کو ایک مختلف انداز کے ساتھ جو اس زمانے کا تقاضا تھا اس کے مطابق ہر امام نے وہ الہی فریضہ ادا کیا۔ امام سجاد کا زمانہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہایت ہی سختی کا زمانہ تھا اور ایک گھٹن کا ماحول تھا امام سجاد کا۔ اب اس زمانے میں امام کا یہ فریضہ تھا کہ وہ اس الہی کام کو کیسے انجام دیتے ہیں اب جو علم کی جو امام کے اوپر ذمہ داری ہے لوگوں تک علم پہنچانے کی، وہ کس انداز میں پہنچانا سر عام خطبہ دے سکیں، لوگوں کے سامنے مجمع عام میں یا مسجد میں خطاب کر سکیں۔ اگر امام خطاب کرنے لگتے تھے تو حاکم کی جانب سے سپاہی آ کر امام کو روک دیتے تھے اور آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اب امام لوگوں تک کیسے ہدایت کا وہ فریضہ انجام دیں، لوگوں تک علم کیسے پہنچائیں، امام نے اس تبلیغ کے انداز کو تبدیل کیا اور امام نے اس کو دعا کی صورت میں تشکیل دیا۔ دیکھیں، دعا، ہم انسان دعا کرتے ہیں، وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیاوی حاجات کے لیے، ہم اپنے کسی مقصد کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں۔ جب ہماری دعا پوری ہو جاتی ہے ہم مصلی سمیٹ کے، جائے نماز سمیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر جب ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اپنے اس علم کے ذریعے کہ دعا کرنے کا انداز کیا ہے اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور خدا سے اگر تم نے مانگنا ہے تو کس انداز سے تم نے مانگنا ہے۔ اور جب دربار یزید میں امام نے جب خطبے کا آغاز کیا تھا تو کہا تھا کہ اے یزید، خالق نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور ہمیں 7 فضائل دیے ہیں، اور جو امام نے 6 چیزیں بیان کی ان میں سب سے پہلے کہا العلم والحلم،
اس خدا نے ہم خاندان اہل بیت کو علم بھی عطا کیا اور اس نے ہمیں حلم بھی عطا کیا۔ پھر امام نے باقی چیزیں بھی صحیح شمار، یعنی امام نے جتنی بھی چیزیں گنوائی ہیں ان میں سب سے پہلے امام نے علم کو قرار دیا کہ اس خدا نے جس بنیادی نعمت سے ہم خاندان اہل بیت کو سرفراز کیا وہ علم ہے۔ اب امام نے اس علم کو مختلف انداز سے پھیلایا۔ جو ہمارے سامنے مجموعہ ہے امام کی دعاؤں کا، وہ علم کا ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ وہ صرف دعا نہیں ہے، فقط خدا کی بارگاہ میں مناجات نہیں ہے اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا نہیں ہے، بلکہ امام نے ہر پہلو سے، انسان کا ذاتی پہلو ہو، انسان کا سماجی پہلو ہو، چاہے سیاسی پہلو ہو، سبحان ہر اللہ۔ پہلو کے اعتبار سے امام نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ فریضہ اپنا انجام دیا ہے۔ اور صحیفہ کاملہ میں مختلف دعائیں بیان کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو کہ دعائے مکارم الاخلاق کے نام سے مشہور ہے، نہایت ہی مشہور و معروف دعا ہے امام کی، جو کہ دعا نمبر 20 ہے۔ اس میں امام نے ایک بہت بڑا علم کا خزانہ جو ہے وہ اپنے شیعوں کے سپرد فرمایا۔ صحیفہ کاملہ بسم کی اللہ۔ دعاؤں کے علاوہ امام کے جو ہمارے پاس بہترین ایک خزینہ ہے علوم کا، وہ ہے رسالۃ الحقوق۔ رسالۃ الحقوق، جس میں امام نے نہ فقط حقوق خدا کو بیان کیا، حقوق الہی کو بیان کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے آپس میں جو ایک دوسرے پر حقوق و فرائض بنتے ہیں، امام نے ان کو الگ الگ شمار کیا اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ تمہارے حقوق کس طرح ہیں، اس کو کس انداز سے پورا کیا جائے۔ رسالۃ الحقوق کے علاوہ امام کی ایک بہت بہترین دعا ہے دعائے سحر ابو حمزہ صومالی۔ ابو حمزہ صومالی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 اماموں کے صحابی رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ان 4 ائمہ کے شاگرد رہے ہیں، صحابی رہے ہیں، اور ان کو اپنے زمانے کا سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے سپرد امام نے جو علوم کا خزانہ کیا وہ ایک بہترین خزانہ ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی معرفت کا خزانہ ہے۔ دیکھیں، ہم جو خالق سے دعا مانگتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں نتیجہ معرفت ہے۔ ہم ممکن ہے ہم دعا کریں، اپنے الفاظ میں دعا مانگیں، لیکن ممکن ہے ہمارے جو الفاظ ہیں وہ اس خدا کی ذات کے شایان شان نہ ہو، لیکن ائمہ معصومین نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو اس ذات کے شایان شان ہیں۔ امام نے ہمیں اس انداز میں جو ہے دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ تو گویا میں یہاں پہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ نتیجہ معرفت ہیں، جبکہ اہل بیت کی جو دعائیں ہیں وہ درس معرفت ہیں۔ ہم نے جو خدا کی معرفت حاصل کی، اس سے جو نتیجہ لیا، ہم اس کے مطابق دعا کرتے ہیں، لیکن اہل بیت بہت نے جو ہمیں طریقہ سکھایا، جو امام بہت سجاد نے ہمیں خوبصورت۔ طریقہ سکھایا، وہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اگر خدا سے مانگنا ہے تو اس انداز سے مانگو کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ تو یہ امام کا ایک بہت بہترین خزانہ ہے جو کہ ہمارے پاس دعاؤں کی سبحان صورت میں موجود ہے، اور یہ بہت بہترین، بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ آپ جس دعا کو مرضی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں امام نے ہر 1-2 جملے کے بعد محمد و آل محمد پہ درود بھیجا ہے، یعنی دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں تم کچھ بھی نہیں ہو محمد و آل محمد کے بغیر، تمہاری دعا قبول نہیں اللہ۔ ہو سکتی محمد و آل محمد کے وسیلے کے بغیر، اور تم سبحان اللہ۔ آخرت میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک محمد و آل محمد کا واسطہ موجود نہیں ہوگا۔ اور امام دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ تم جس محمد و آل محمد کا ذکر مٹانا چاہ رہے ہو، آؤ دیکھو سید سجاد اپنی دعاؤں میں کس انداز سے ان کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اور مولا نے اس انداز سے فضائل بیان کیے کہ وہ مجمع، دیکھیں امام سجاد کا جو زمانہ تھا وہ بہت ہی، جیسا کہ میں نے بیان کیا، گھٹن والا زمانہ تھا، لیکن امام نے اپنے زمانے میں جو بنیاد رکھ دی اور جو الہی فریضہ امام نے جس انداز میں پورا کیا، وہ بنیاد بنا کے بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام ایک انٹرنیشنل، ایک پوری دنیا پہ چھا جانے والی یونیورسٹی اور ایک حوزہ علمیہ کی بنیادیں بالکل یہ صحیح۔ امام کی مکتب امام صادق علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ ہزاروں وسلم۔ اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے شاگردوں کو پروان چڑھایا۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت علم سید الساجدین علی بن حسین الامام زین العابدین علیہ السلام کے جو ہے وہ پر ناظرین مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور مسلسل مختلف جہتوں کے ساتھ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ پوائنٹس ہیں ان کو اپنے پروگرام میں حصہ بنایا جائے، ان کا حصہ ڈالا جائے، تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری جو آنے والی نئی پیڑھی ہے جس نے اب اس مکتب کو لے کے آگے بڑھنا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر آگے چلانا ہے، ان تک ان تمام علوم کے خزینوں کو
ان کے ज़ाम आलिया के ऊपर उनके इन अबवाब को रोशन कर दिया जाए। क़िबला एक मरतबा फिर मौलाना रज़ा हुसैन ज़ैदी साहब आपकी तरफ आऊँगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से अली नक़ी साहब ने जो है वो ज़िक्र किया उन खुतबात का, जहाँ पर कि आपने फरमाया कि मेरे लिए मतलब जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को जब इल्म यानी इल्म लदुन्नी से मालामाल किया गया। मैं चाहूँगा कि खुतबात के कुछ तबरुकात के तौर पर, कुछ तबरुक के तौर पर, कुछ खुतबात के जुमले और किस तरह से वो क्या कैफियत थी, क्योंकि आज इमाम की शहादत का भी दिन है। किस तरह से जहाँ पर के एक इतना बड़ा एम्पायर का, इतनी बड़ी एम्पायर जिसके अस्कर, लश्कर, कुत्ताब, जिसके तमाम सहाफ़ी, कलमकार सब कुछ मौजूद हैं, मगर वहाँ पर जब खुतबा होता है तो लिखा वो जाता है जो इमाम सज्जाद फरमा रहे हैं। तो वहाँ क्या कैफियत थी क़िबला, जो पूरा अस्कर और लश्कर उसका और काम इलाही हो गया, जो इमाम कहना चाहते थे वो आज हम तक पहुँच गया। ये सब किस तरह मुमकिन हुआ, वो क्या मनाजिर थे शाम के दरबार में। आप देखिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिस तरह मौलाना फरमा रहे थे कि वो हालात और वाक़यात इस किस्म के थे कि उसमें अपना नज़रिया बयान करना एक दुश्वार नहीं बल्कि नामुमकिन लोगों के सामने था कि अपना नज़रिए को बयान किया जाए। वो शाम के जहाँ पर अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए सुबह शाम नफरत उगली जाती थी, सब वो शितम किया जाता था मिंबरों से और उसको इबादत समझ के किया जाता था। वो शाम के अंदर प्रोपेगेंडा जहाँ पर ये लोग अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद ये कहने लगे कि क्या अली नमाज भी पढ़ते थे। उस शाम में जो हाकिम बैठा है यजीद, वो माहौल आप देखिए कि इसी ज़हाबी ने ये लिखा कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर दरबार में उसके सामने आया तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक अपने हाथ में लिया और ये कहा कि कहाँ गए वो ओहद और बदर के फातेह, कहाँ गए। और फिर उसने अशार पढ़े, ये अशार के अंदर उसने पढ़ा और शेर उसने जो ये पढ़े उसका तर्जुमा ये है कि कहाँ गए वो। और फिर कहने लगा कि वो ढोंग रचाया था खानदान बनी हाशिम ने, कोई वही नहीं थी, कोई खुदा नहीं है और कोई दीन नहीं है, और ये सब खानदान बनी हाशिम ने ढोंग रचाया था सिर्फ कुर्सी को हासिल करने के लिए। जो अलल ऐलान फिस्क व फजूर की हदें भी पार कर चुका था और कुफ्र और शिर्क में दाखिल हो चुका था, वो शख्स जो मिंबर पे बैठ के इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था, उनके दरमियान में वहां पर खड़े होकर अगर और फिर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वो सल्तनत जो इतनी बड़ी अजीम सल्तनत उसने कायम कर चुका था, उसके बाप ने इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी जो उधर से फकत शाम से और हिजाज और ईरान से होते हुए पाकिस्तान और हिंद तक सल्तनत उसकी फैली हुई थी। इतनी बड़ी एम्पायर और इतनी बड़ी फौज, और ये वाक़े करबला जो हो चुका है और वाक़े करबला के बाद इनको असीर करके लाया जाए, और असीर भी इस हालत में कि जो आप जानते हैं उस तफसीर के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन अकेले तक को तन्हा हुज्जत खुदा सैयद साजिदीन, अकेले, गले में तोक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं और बीबियां बेमकना व चादर साथ हैं। अब जब वो मलून ने इशारा किया एक अपने किसी शख्स को कि जाओ और मिंबर पे जाकर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा भला कहो, नाजेबा अल्फाज कहो, तो वो गया और नाजेबा अल्फाज कहे। जब उसने ये बात की तो मेरे मौला अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम ने टोका और ये कहा कि यजीद मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। ये है शुजाअत हैदर कर्रार का खून कि जो वो हाकिम में वक्त फिरौन जो बैठा हुआ जो एक इशारा अगर कर दे कि गर्दन कलम कर दी जाए तो लेकिन अपनी जिम्मेदारी से हादी बरहक नहीं हट रहे, और वो सामने उसके कहते हैं सीना तान के मुझे भी बोलने की इजाजत दो, लेकिन वो दूसरी तरफ बेइतनाई करता है और मुंह मोड़ लेता है, नहीं बात करने की इजाजत देता। फिर मौला ने तकाजा किया, फिर उसने एक बात को दूसरी तरफ मुंह अपना फेर लिया, फिर तीसरी दफा किया तो दरबार में जो लोग बैठे थे ये कौन लोग थे? ये वही शाम के लोग थे, बनु उमैया के लोग थे, अहले बैत खानदान अहले बैत के मुखालिफ थे। उन्होंने कहा कि यजीद ये शख्स बात करना चाह रहे हैं, आखिर तुमने इनको हथकड़ियों में बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, अकेले तक व तन्हा है और तुम्हारे साथ इतनी बड़ी हुकूमत है, आखिर तुम्हें खौफ किस चीज का है? बात करने दो अगर वो कुछ कहना चाहते हैं।
تم کیوں نہیں اجازت دیتے؟ کس چیز کا خوف؟ اس میں سفرا جو وہ دیکھ رہے تھے، جو وہ یزید جو دیکھ رہا تھا ملعون، وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا. وہ جو اعلان اپنی فتح کا بار بار کر رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ اصل وارث ممبر رسول اگر آ گئے اور انہوں نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تو سچ سامنے آ جائے گا کہ فتح حسین ابن علی کی ہوئی ہے، یزید کی فتح نہیں ہوئی. یہ جو اعلان کر رہا ہے کہ کوئی دین نہیں، کوئی کچھ نہیں، جب مولا علی ابن الحسین آ کے اپنا تعارف کراتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں، اس کے اندر تعارف جو کرایا رسول اللہ کے بعد مختصراً رسول اللہ کا تعارف فرمایا ہے، اور زیادہ تعارف میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے وقت دیجیے گا بعد میں، چاہے سوال کے بعد، کہ میں خود بات چاہتا ہوں کہ میں پڑھ کے بھی سناؤں کہ مولا نے کیا بیان فرمایا، لیکن میں صرف کیفیت کی طرف ابھی جا رہا ہوں کہ مولا نے جب یہ خطبہ بیان کیا ہے تو اس کے اندر جو بات کی ہے وہ رسول اللہ حمد و ثنا کے بعد مختصراً رسول اللہ کا بیان کرنے کے بعد الفاظ ان کے انا 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 اپنے بارے میں تعارف کرائے، اہل بیت کے بارے میں تعارف کرائے، میں کون ہوں، مجھے پہچانو، جو نہیں جانتے وہ پہچان لیں، مجھے پہچانے، جو جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سمجھ لیں کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میرا حسب نسب کون ہے، جن کا میں بیٹا ہوں، جن سے میرا حسب نسب چلا ہے وہ کون ہے، اہل بیت کون ہے. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہی ممبر ہے جو بعد میں سب و شتم یہ لوگ کرتے رہیں گے، اہل بیت سے دور لوگوں کو کرتے رہیں گے. تو وہ جو موقع مولا کو ملا چند لحظات کا، اس میں بس تھوڑی، یعنی اگر آپ کو میں اگر ترجمہ بھی پڑھ کے سناؤں تو وہ 4 سے 5 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے خطبہ مولا کا، اردو ترجمہ اگر آپ سنیں اس کا. تو اس 4-5 منٹ میں کیا ہوا کہ یزید نے احساس یہ کیا کہ اس کی پوری اتنی بڑی سلطنت جس کا آپ بھی تذکرہ کر رہے ہیں وہ خطرے میں پڑ گئی اور حکومت گر جائے گی، کیونکہ لوگ دھاڑے مار مار کے اس کے اپنے لوگ، اس کے اپنے اثر انداز جن کے اوپر تھا، وہ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے کہ اے یزید تو نے کیا ہے، یہ کن کو تو نے قیدی بنا لیا، یہ کن کو تو نے قتل کیا ہے، یہ بیویاں کون ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، یہ تو نے کیا کیا. اب یہ جو یزید نے دیکھا تو ادھر اس نے اعلان کیا، مؤذن کو حکم دیا کہ آزان دو. اب یہ آزان دینا در حقیقت مولا علی ابن الحسین علیہ السلام کا فتح کا اعلان تھا. یہ آزان عام آزان نہیں تھی، کیونکہ وہ یزید جو کہتا تھا دین کا وجود نہیں ہے، وہ آج اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ آزان دے. اور جب مؤذن نے اللہ اکبر کہہ کر اشہد ان محمد رسول اللہ پر آیا تو انہوں نے سوال کیا، مولا نے بتائے یزید یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اور سب لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ علی ابن الحسین کے جد ہیں. تو ادھر یزید کو اپنی شکست کا احساس ہو چکا تھا اور احساس ہوا. یہ وہ ماحول تھا جو سختیوں کے اندر ہادی برحق، جو شجاعت حیدر و کرار کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. کوئی یزید، ہزاروں یزید آ جائیں لیکن ایک تک و تنہا علی ابن الحسین ہو تو کافی ہے سب کے لیے. دکھایا انہوں نے اور سب کو متعارف کرایا کہ اپنا کیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی دوسرے سوال پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر میں ترجمے پہ آؤں، یا پھر چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ لوں. آپ 3-4 منٹ اور لے سکتے ہیں. بسم اللہ جناب، کیا فرمایا؟ 3-4 منٹ لے سکتے ہیں. 4 منٹ لے لیں. تھوڑا سا اس کے اوپر عرض کر دوں. جس طرح مولانا نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ انہوں نے جو ابتدا کی تو اس میں فرمایا ایھا الناس، اے لوگو جان لو خدا نے ہمیں 6 امتیازات دیے ہیں اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے. ہمارے 6 امتیازات کیا ہیں؟ علم ہے، حلم ہے، بخشش، ہم بخشنے والے ہیں، وہ سخاوت، فصاحت و بلاغت میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور مومنین کے دل میں اللہ نے ہماری محبت ڈالی. خدا کے برگزیدہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں، تم سے نہیں ہیں. صدیق امیر المؤمنین، مولا علی کو کہا صدیق ہیں، کیونکہ مولا نے بھی، مولا علی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا نا انا صدیق الاکبر. کہا صدیق علی ابن ابی طالب ہم سے ہیں، جعفر طیار ہم سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید الشہداء ہم سے ہیں، اس امت کے دوست حسن و حسین ہم سے ہیں، زہرائے بطول ہم سے سلام اللہ علیہ ہم سے ہے، مہدی امت ہم سے ہے. ایھا الناس، اے لوگو جان لو، جو مجھے جانتا ہے جان لے، جو مجھے نہیں جانتا وہ پہچان لے. اپنا تعارف مولا کس طرح کروا رہے، فرمایا کہ میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا کے پلو میں اٹھا کر مقام پر
نصب کیا، میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور صحیح بجا لائی، میں بہترین طواف کرنے والوں کا اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے، میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف سیر کی، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے، میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے 2 کمان یا اس سے بھی کم تر کے فاصلے پر، اور پروردگار کے مقام قرب پر فائز ہوئے، میں ہوں اس والا صفات کا بیٹا جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی، میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خدا بزرگ کو برتر نے وہی بھیجی، میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑ لی۔ اب ادھر یزید کو احساس ہو رہا ہے کہ تو جو فخر کر رہا تھا کہ میں نے اپنے اجداد کا میں نے اپنے قاتلین کا بدلہ لے لیا ہے، اب مولا فرما رہے کہ ناک رگڑی میرے بابا علی میرے جد علی ابن ابی طالب نے تمہارے شہیدوں کی، فرمایا ناک خاک میں رگڑ لی، حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ میں عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور آپ کے رکاب میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا، اور 2 بار ہجرت کی، اور 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بدر و حنین میں کفار کے خلاف شجاعانہ جہاد کیا، اور لمحہ بر لمحہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک، صالح، انبیاء علیہ السلام کے وارث، ملحدین کا قلع کما کرنے والے، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے روشن چراغ، عبادت کرنے والوں کی زینت، خوف خدا سے گریہ و بکا کرنے والوں کے تاج، اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والے، آل یاسین یعنی آل محمد میں سب سے زیادہ قیام و عبادت کرنے والے ہیں میرے دادا امیر المؤمنین، وہ ہیں جن کے جبرائیل کی تائید اور حمایت حاصل ہے، اور میکائیل کی حمایت حاصل ہے، اور میکائیل اور جبرائیل کی مدد و نصرت حاصل ہے۔ میں مسلمانوں کے ناموس کی محافظ اور پاسدار کا بیٹا ہوں، وہی جو مارقین، جنگ نہروان میں دین سے خارج ہونے والے خوارج اور ناقصین، پیمان شکنوں اور اہل جمل اور قاسطین، صفین میں امیر المؤمنین کے خلاف صف آرا ہونے والے اہل ستم کو ہلاک کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ناصبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ میں تمام قریشیوں کے سب سے افضل اور برتر قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں، اور اولین مومنین کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور سابقین میں سب سے اول متجاوزین اور جارحین کو توڑ کر رکھنے والے اور مشرکین کو نیست و نابود کرنے والے تھے۔ میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند، عبادت گزاروں کی زبان حکمت، دین خدا کے حامی و یار و یاور، اللہ کے ولی امر، ولایت و خلافت، حکمت و الہیہ کے پوستان اور علوم الہیہ کے حامل تھے۔ وہ جوان مرد سخی، حسین چہرے والے، بتا رہے کہ تم لوگوں کے تو چہروں پہ پھٹکار برس رہی ہے، حسین چہرے کے مالک، تمہارے نیکوں اور اچھائیوں کے جامع سید و سرور، پاک و طاہر، بزرگوار، اب تہی اللہ کی مشیت پر بہت زیادہ راضی، دشواریوں میں پیش قدم والا و ہمت، بلند ہمت والے یعنی، اور ارادہ کر کے ہدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک و طاہر، بہت زیادہ نماز گزار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی اور کفر کی جماعتوں کی شیرازہ بکھیر دیا۔ سب سے زیادہ صاحب جرات، سب سے زیادہ قوت و شجاعت اور بیت کفار کے مقابلے میں خلل ناپذیر شیر دلاور علی مرتضیٰ، جب جنگ کے دوران نیزہ آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلی صفیں قریب ہو جاتی تھی تو وہ کفار کو چکی کے مانند پیس دیتے تھے۔ اب یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں، اور وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید و آقا ہیں جو مکی و مدنی و خیفی و عقبی و بدری و احدی اور شجر اور مہاجری ہیں، جو تمام میدانوں میں حاضر رہے، اور وہ سید العرب ہے، میدان جنگ میں شیر دلاور اور 2 مشعروں کے وارث،
اس امت کے 2 سبت حسن و حسین کے والد ہیں. ہاں جزاک یہ اللہ میرے خیر. دادا علی ابن ابی طالب ہے. یہ امام کا خطبہ ادھر رکتا ہے تو ادھر یزید کہتا ہے کہ اعلان کریں اعلان کریں، آذان کا اعلان کیا جائے. یہ آپ نے دیکھا کہ کیسا تعارف میرے مولا نے کرا. بالکل نہیں گھبرائے اس ملعون یزید کے دربار میں، وہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ وقت ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کم رہ گیا، اور تقریباً 10 سے 12 منٹ ہے، اور اس میں مسائل کو بھی بیان ہونا ہے. قبلہ علی نقی کاظمی صاحب آپ کی طرف پڑھوں گا. صبر، امام کا جو صبر ہے، اچھا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح سے، یعنی کہ ایک حقدار سے اس کا حق لیا گیا ہو، پابند سلاسل ہو، بولنے کی وجہ سے قبلہ نے کہا کہ تاریخ بتاتی ہے بولنے کی بھی اجازت نہیں دے. آپ نے لفظ ممبر استعمال کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں لکڑی کے ڈھیر پہ چلا جاؤں اور جا کے کچھ بات کروں؟ یہ کیوں کہا، یہ کیوں فرمایا کاظمی صاحب؟ جی آقا، بسم اللہ. جی بالکل. جب امام نے دربار تھے کہ امام نے جو خطبہ دیا، اس سے قبل جب ایک درباری اور بازاری خطیب نے یزید حمد و ثنا کی، اور اس ثنا میں اس نے بہت بڑا قصیدہ بیان کیا کہ جس میں خاندان بنو امیہ کے جھوٹے بیان کیے گئے. جب امام سے سنی کہا کیا اجازت میں ان لکیر پہ آ جاؤں، تو یعنی امام نے ممبر نہیں کہا بلکہ کہا لکڑیوں کا ڈھیر. یعنی امام دربار والوں کو بھی اور سب لوگوں کو اور دنیا والوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ممبر اس کو کہتے ہیں جہاں پہ محمد و آل محمد کی حمد و ثنا ہو رہی ہو، کی تعریف ہو رہی ہو، جہاں پہ خدا والوں کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پہ محمد اور محمد کی آل کی حمد و ثنا ہو رہی ہو، جہاں پہ حق اور سچ کو بیان کیا جا رہا ہو، اس کو ممبر کا نام دیں گے. لیکن جہاں سے اہل بیت کی توہین ہو رہی ہو، جہاں سے خدا کی توہین ہو رہی ہو، جہاں سے رسول کی رسالت کی توہین ہو رہی ہو، ممبر نہیں کہا جاتا بلکہ اسے لکڑیوں کا انبار کہا جاتا ہے. امام نے کہا کیا اجازت دیتا ہے کہ میں لکڑیوں کے انبار پہ آ جاؤں؟ تو درباری جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا یزید اس کو اجازت دے دے، یہ پہلے ہی لاغر ہے، پہلے ہی کمزور ہے، یہ کیا باتیں کر لے گا، اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ یہ ہم سے کلام کر سکے. تو یزید، حتیٰ کہ یزید کا جو بیٹا معاویہ تھا، اس نے بھی کہا کہ بابا اس کو اجازت دیجیے. یزید کہ نہیں، یہ ہاشمی خون ہے، میں جانتا ہوں اگر یہ اس مقام پہ آ گیا تو یہ مجھے رسوا کر کے چھوڑے گا. بہرحال بار بار اصرار کرنے پہ جب امام کو موقع ملا تو امام ان لکڑی ڈھیر پہ آئے، اور امام نے آ کر وہ خطبہ بیان کیا جو مجھ سے پہلے بھی قبلہ بیان فرما رہے تھے. جہاں تک بات ہے صبر امام کی، تو میں کہوں گا خاندان اہل بیت میں اگر صبر کی مثال دیکھنی ہے تو وہ علی ابن الحسین زین العابدین ہیں، کہ جن کی امامت کا آغاز ہی اس مقام سے ہو کہ جن کی زندگی کی ہی شام غریبہ تھی، کہ جب خیموں کو جلا دیا گیا، سوال بیویاں کر رہی ہیں کہ ایسے آج کیا خیموں میں جلیں یا ہم باہر نکل جائیں؟ آپ غیر معلم مجھ سے بہتر جانتی ہیں. نہیں، میں دنیا والوں کو مقام ہے، دنیا والے سمجھ لیں حجت خدا کا مقام کیا ہے. امام جان کی حفاظت واجب ہے، باہر نکل آئیں. امام نے اس رات اپنی پھوپھیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کے عالم میں دیکھا، اور امام نے کس انداز میں صبر کیا ہوگا. اور جب 11 محرم کو قید کیا گیا، بی بی کھایا گیا، اس مقام سے گزارا گیا پر شہداء کے لاشیں موجود تھے. جب امام نے سجاد کا ناکا اس مقام کا مارے کا رنگ مائر ہو گئی. بی زینب نے آگے بڑھ کے سوال کیا، کہا بیٹا سجاد تمہارا غیر کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ ان بے گور و کفن لاشوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کو دفنانے والا کوئی نہیں، جن کو کفن دینے والا کوئی نہیں. یہ امام کے صبر کی انتہا ہے کہ امام خود کو بے محسوس کر رہے ہیں کہ میں اپنے شہداء کے لاشوں کو دفن بھی نہیں کر پا رہا. نے کہا اے بیٹا سجاد، یہ تمہارے بابا حسین کا خدا سے وعدہ، یہ وعدہ اسی انداز میں پورا جس طرح انہوں نے اپنے خدا سے وعدہ کیا تھا. اور جب امام کو جب یہ قافلہ کوفہ لایا گیا 12 محرم کو، اور جب دربار عبید اللہ ابن زیاد میں یہ قافلہ آیا، تب وہاں پہ جو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں امام نے اپنا ایک تعارف کروایا تھا.
امام نے کہا کہ میں علی ابن الحسین. اس نے پوچھا علی ابن الحسین کو تو خدا نے مار دیا. امام نے کہا خدا نے نہیں مارا بلکہ تو نے مارا ہے، لوگوں نے مارا ہے. اس نے کہا نہیں، لوگوں نے نہیں مارا بلکہ علی ابن الحسین جو اکبر تھا وہ میدان کربلا میں اس کو خدا نے مارا ہے. تو نے قرآن کی اس حوالہ دیا کہ انسان کی روح کو قبض کرتا ہے. یہ سن کے عبید اللہ ابن زیاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. پھر امام نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ میں وہ ہوں، انا من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل صبر کیا گیا. قتل صبر عربی زبان میں ایک اصطلاح ہے. قتل صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پنجرہ ہو، اس پنجرے میں ایک پرندہ ہو اور اس پرندے کو چاروں جانب سے مارا جا رہا ہو، اس کو قتل صبر کہتے ہیں. امام سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کو قتل صبر کیا گیا اور میرے بابا کو اس انداز میں میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا. اور یہ امام سجاد کا صبر ہی تھا کہ جب بھی امام کے سامنے پانی لایا جاتا تھا تو امام، یعنی دیکھیں، امام ایک جانب سے اپنے بابا کے مسائل بھی بیان کر رہے ہیں اور دوسری جانب سے ظالم اور جابر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جب پانی سامنے لگا تو امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے. سوال کرنے والا سوال کہتا کہ مولا یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تو امام ارشاد فرماتے کہ یہ وہی پانی ہے کہ جس کو یزیدیوں نے میرے بابا حسین پہ بند کر دیا تھا، کہ جب دریا پہ وحشی درندے اور پرندے ہر کوئی پانی پی رہا تھا لیکن پانی بند تھا، تو میرے بابا حسین پہ پانی بند تھا اور ان کو اسی پیاس کے عالم میں ان کو شہید کر دیا گیا. اور جب ایک غلام نے سوال کیا، کہا مولا اتنا گریا؟ آپ جانتے ہیں مولا جب مدینے واپس آئے مولا ساری زندگی گریا کرتے رہے. غلام نے سوال کیا، کہا مولا کب تک گریا کریں گے؟ یہ زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی اسی گریا کرتے کرتے، آپ کا گریا کب ختم ہوگا؟ امام نے فرمایا یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ان سے جدا ہوا. جناب یعقوب جانتے بھی تھے کہ یوسف کہاں ہے، لیکن ان کی یاد میں وہ اتنا گریا کرتے رہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی. میرے سامنے تو میرے خاندان کے ہر ایک حسن یوسف تھا، میرے خاندان میں ہر کوئی فخر یوسف تھا. میرے سامنے تو میرے خاندان کے 17 اہل بیت کے افراد کو، میرے بابا کے چاہنے والوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے سر کو ان کے بدنوں سے جدا کر دیا گیا، ان کے سروں کو ان کی نیزوں پہ بلند کر دیا گیا، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں گریا کیوں نہ کروں. یہ صبر امام تھا کہ جو امام نے اس انداز میں. اللہ اکبر. قبلہ بالکل وقت ہمارے پاس بہت محدود ہو گیا شہادت کا دینے، تو چاہوں گا چند جملات کیفیت شہادت مظلومانہ امام زین العابدین علیہ السلام پیش فرما دیں. ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہے. بسم اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام جب کبھی بازار سے کہیں سے گزرتے تھے تو قصائی جو ہوتے تھے وہ گوشت پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، کیونکہ امام کی اگر نگاہ پڑ جاتی تھی تو وہ اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک دن کسی قصائی نے وہ کپڑا ڈالنا بھول گیا تو مولا وہاں سے گزرے، گریا کیا اور اتنا گریا کیا کہ بے ہوش ہو گئے. لوگوں سے پتا چلا اس قصائی کو، تو مولا کے پاس آیا اور مولا سے معافی مانگی اور کہا مولا مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کپڑا ڈال دیتا. مولا نے فرمایا کہ اے شخص بس میں تیرے سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا جواب مجھے دے دے. کہا کیا مولا پوچھئے. کہا یہ جب تو نے جانور ذبح کیا تھا یہ تو بتا کہ تو نے اس کو پانی پلایا تھا. اس نے کہا مولا ہم شریعت جانتے ہیں، ہم نے اس کو پانی پلایا تھا مولا. کہا اچھا تو دوسری بات یہ بتا کہ کیا تو نے جب ذبح کیا تھا تو دوسرے جانوروں کے سامنے کیا تھا یا ان سے جدا کر کے اکیلے میں ذبح کیا تھا؟ کہا مولا دوسرے جانور نہیں دیکھ رہے تھے. پھر تیسرا سوال کیا مولا نے، کہا اچھا یہ بتا کہ کند خنجر سے اس کو ذبح کیا یا تیز خنجر سے ذبح کیا؟ کہا مولا تیز خنجر سے کیا. مولا نے رخ کیا کربلا کی طرف، کہا ہائے میرے بابا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کو جب ذبح کیا گیا تو کند خنجر سے کیا گیا، آپ کو پیاسا شہید کیا گیا، ان خبیثوں نے آپ کو پانی نہیں دیا، اور میری پھوپھی زینب 70 قدم کے فاصلے پر آپ کو دیکھتی نہیں، اور یہ عمر ابن سعد کو کہتی نہیں کہ عمر ابن سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرے ماں جایا کو قتل کیا جاتا ہے. بس یہ وہ غم تھے جو مولا ساری زندگی، جو مولانا فرما رہے تھے کہ 40 سال تک روتے رہے، حتیٰ کہ آپ آخری وقت جب مولا کا آیا، روایت میں امام باقر علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا بس اب آخری وقت تھا مولا کا، کہا ذرا یہ تو بتانا کہ تم کربلا میں تھے
تو کیا دیکھا؟ کہا مولا بابا میں نے یہ دیکھا کہ میرے جو دادا تھے امام حسین وہ علی اکبر کے سینے سے برچھی کیسے نکال رہے تھے، یہ سننا تھا، آخری لحظات تھے مولا کی، مولا نے گریہ کرنا شروع کیا۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا اور میں نے دیکھا کہ چھوٹے سے علی اصغر کے تیر جب لگا تو کان سے لے کے کان تک گلا ذبح ہوا، ایک کے بعد ایک مصائب جب سنتے رہے تو پھر جب شام غریبہ پر پہنچے نا تو کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ ہماری جو پھوپھیاں ہیں اور ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ یہ جب مولا سجاد نے سنا نا تو بلند آواز سے چیخ چیخ کے رونا شروع کیا، اور اسی حالت میں کہ وہ بلند آواز میں رو رہے تھے امام باقر علیہ السلام کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظم بقضائی وتسلیم بامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، بہت ہی انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ دونوں حضرات نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین خصوصی ٹرانسمیشن ہماری اسکرین سے جاری وساری ہے، اور آج شہادت امام علی بن الحسین الامام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ ہم نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جو کچھ آپ کے بارے میں محدثین نے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے، اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جائے، اور اپنی آپ نوجوانوں کی اذہان عالیہ تک ان تمام چیزوں کو منتقل کیا جائے۔ ہم انتہائی مشکور ہیں مولانا رضا حسین زیدی صاحب کے اور مولانا سید علی نقی کاظمی صاحب آپ دونوں کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا چاہتا ہے، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے